नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार खुशियों से भी नवाजा। हमें जो फ़तह मुबीन भी मिली, इसमें हमें जो सबसे पहली फ़तह हुई ग़ज़वा बदर, तो वो भी रमज़ानुल मुबारक में हुई, 17 रमज़ानुल मुबारक को। तो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू ग़ज़वा बदर है। ग़ज़वा बदर में मुसलमान निकलते हैं 313 की तादाद में, और आगे तकरीबन 950 से 1000 लश्कर के साथ हमारा मुकाबला होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है और हमें फ़तह नसीब होती है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया ISP मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ISP स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, ग़ज़वा बदर के असबाब क्या हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया मोहतरम गिलानी साहब कि आपने एक बार फिर ISP के स्टूडियो में हमें दावत दी और एक अहम मौजू पर हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया, ताकि हम अपने नाज़रीन को कुछ इसके बारे में बता सकें और ये भी बता सकें कि इस्लाम किस तरह इस दुनिया में फैला। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि ग़ज़वा बदर जो है, अगर हम इसके असबाब का जायज़ा लेने से पहले थोड़ा पस मंज़र पर रोशनी डालें जी, तो हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर 13 साल गुजारे। बिल्कुल। और जो 13 साल थे ये मुशक्क़त के थे कि आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ़ दी गई, और आपने ना सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने सहाबा को भी सब्र की तलकीन की, तहम्मुल का आपने मुज़ाहरा किया। और हमें जो पूरे 13 साल हैं वो हमें इसी तरह हमें नज़र आते हैं कि आप सल्लम ने दीन की दावत भी दी, और फिर जो कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने आपको जो इज़ा और तकालीफ़ दी आपने वो भी बर्दाश्त की जी, सब्र किया। फिर आपने जी बिल्कुल सब्र किया। फिर आपने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना मुतनव्वरा की तरफ हिजरत की, और हिजरत के बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फिर ग़ज़वात पेश आए, और उसमें से सबसे पहला ग़ज़वा है वो ग़ज़वा बदर है। अगर हम इसके असबाब पर गौर करें तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो जैसा कि हम जानते हैं कि मक्का मुकरमा के जो लोग थे, उनका जो मुआशी काफ़िले थे या तिजारती काफ़िले थे वो शाम की तरफ जाते थे और फिर शाम से वापस मक्का की तरफ आते थे। तो इसके असबाब में भी एक सबब तो हमें ये नज़र आता है कि एक तिजारती काफ़िले की जो सरबराही है वो अबू सफ़ियान ने की जी। और फिर जब शाम से वो वापस मक्का की तरफ जा रहा था और मदीना मुनव्वरा तक पहुँचा, तो वहाँ पे उसको एक एहसास हुआ कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों का कोई एक काफ़िला या तबका हम पर चढ़ाई न कर दे या हमें कोई नुकसान न पहुँचाए। तो उन्होंने पेशकदमी के तौर पर एक बंदा अपना मक्का मुकरमा रवाना कर दिया और मदद के लिए बुलाया जी। और फिर हम देखते हैं कि एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है बिल्कुल, कि उधर मक्का मुकरमा के अंदर साद बिन मुआज़ अंसारी ने काबा की तरफ तवाफ़ के लिए जा रहे थे, तो दरमियान में रास्ते में अबू जहल से उनकी मुलाकात हुई। तो अबू जहल उनसे कहने लगा कि अगर आप अभी सफ़ियान यानी कि उमैया के आपका मेहमान ना होते तो आप सही तौर पर सही सलामत अपने घर की तरफ ना जाते। तो वो भी जवाबन कहने लगे साद बिन मुआज़ कि अगर आपने हमें काबा में तवाफ़ करने की इजाज़त ना दी तो फिर आपके जो तिजारती काफ़िले हैं वो भी शाम से बखैर व आफ़ियत वापस मक्का की तरफ नहीं आएंगे। और इसको हम देखें अगर तो ये तिजारती शाहरा जो है ये बड़ी अहम बहुत अहम शाहरा जो था जी, मक्का से मुसलमानों ने अपना कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल ऐसे जी, क्योंकि मक्का से जो शाम की जो तिजारती शाहरा थी ये बहुत अहम थी उस वक्त। और फिर इसी के जो बुनियादी तौर पर जो हमारे सामने वाक़यात आ रहे हैं, इसी को फिर कुरान करीम ने फिर इन अल्फाज में बयान भी किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ यअदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरिदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। इसमें अल्लाह ताला ने एक तो मुसलमानों को ये खुशखबरी सुना दी कि अनकरीब आपकी एक फ़तह होने वाली है,
لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہیں بالکل، اور صبر کا ہی مظاہرہ کرتے رہیں. اب جہاد کی طرف آپ نے آنا ہے اور آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے. تو پھر بنیادی طور پر ان دو گروہوں کے بارے میں جنہیں ابھی بات کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان سے جہاد کریں اور پھر آگے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جی بالکل بالکل، بہت اچھے انداز میں آپ نے غزوہ بدر کے اسباب بتائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس قافلے کو روکا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ہٹ درمی دکھائی. بالکل. تو اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے. بالکل ایسا ہے. اب آگے ہم آتے ہیں واقعات کی طرف. جی تو کیا واقعات ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی دیکھیں، میں پہلے بات کرتا ہوں کہ جب ہم بدر کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بدر کہاں پہ ہے. جی بدر چونکہ مدینہ سے مکہ کی طرف راستے میں 80 میل کی دوری پر ہے، اور اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ ایسی ہے کہ جو بدر ہے وہاں پہ کنواں ہے، اور جو وہ کنواں تھا اس کا جو مالک تھا وہ بدر بن عامر تھا. جی اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس کنویں کا نام بھی بدر پڑ گیا، اور پھر وہاں کا جو علاقہ تھا، جو سرزمین تھی، اس سرزمین کا نام بھی بدر پڑ گیا. ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. دوسری چیز جو ہم واقعات کی طرف آتے ہیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے مقابلے میں قریش مکہ کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی. اور اس کے اندر جو سب سے اہم جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس میں چھوٹے بچوں نے جب جنگ کی تیاری ہونے لگی تو وہ بھی اپنے جوش میں وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے. تو نبی کریم نے شروع میں تو انکار کیا، لیکن پھر آپ نے اجازت دے دی اور وہاں پہ گئے. اور پھر وہاں پہ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم نے جاتے ہوئے بھی صحابہ کرام سے بتا دیا اور جگہ کا بھی انتخاب بتا دیا کہ اس جگہ پر فلاں فلاں شہید ہوگا، اس جگہ پر فلاں شہید ہوگا، اور ایسے ہی ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو کہ کم تھی اور قریش مکہ کی تعداد زیادہ تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو یقیناً فتح ہوگی، تو پھر ملائکہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مدد آئی وہ بھی آئی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو فتح اصل میں آخر میں حاصل ہوئی وہ پھر مسلمانوں کی ہی ہوئی. جی بالکل، ماشاءاللہ جی، بہت اچھے انداز میں آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. انشاءاللہ آپ سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین اکرام، غزوہ بدر ایک ایسا مارکہ ہے جو اسلام میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک پہلی باضابطہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اب اس حوالے سے سیرت نگاروں نے اس پر بے شمار لکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر تبصرہ بھی فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 313 صحابہ کو لے کے بدر کے مقام پر گئے تو آپ کا مقابلہ اس وقت ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ تھا، جس کی تعداد تقریباً 50 سے 55 افراد تھی. مقابلے میں ہم زیادہ تھے، لیکن ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور وہ مکہ پہنچ گئے. جب ابو جہل کو ابو سفیان کا خط ملا تو ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا جو تقریباً 950 سے 1000 کا تھا، اور مکمل تیاری کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، وہ جشن کا سامان بھی ساتھ لیے مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذمہ لگایا کہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، تو پتہ چلا کہ قافلہ تو یہاں سے چلا گیا. اب ہمارا مقابلہ ایک ایسے لشکر سے تھا جو مکمل ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے. اب ہم 313 ہے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مشاورت کی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو بدر کا جو کنواں تھا، پانی کے جو جتنے بھی وسائل تھے، اور اچھی جگہ اپنے لیے منتخب کی. اور جب یہ لڑنے کے لیے آئے مشرکین مکہ تو مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور تقریباً 70 ان کے جو مشرکین مکہ تھے ان کو جہنم واصل کیا. ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، اور بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی اس میں جہنم واصل ہوئے، اور 70 افراد کو قیدی کیا گیا، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا. اور مسلمانوں کی بالادستی
قائم ہو گئی اور پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ ایک کم تعداد کے لوگوں نے ایک بڑی تعداد کے لوگوں کو، اور مشرکین مکہ کا جو ایک بہت بڑا نام تھا، جو ایک بڑا مقام تھا، اس سب کو خاک میں ملا دیا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں ظاہر ہے کہ ان کے لیے پہلے تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن بعد میں جب جو لوگ بھاگ کے گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ اس طرح ہوا، تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد اب مشرکین مکہ کے اندر جو ایک ان کے اندر جو بدلہ لینے کی خواہش تھی، اس پر پھر انہوں نے اپنی تیاری کی اور پھر احد کا واقعہ ہوا۔ تو بدر کے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یہ واقعہ، یہ غزوہ ہوا۔ تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جتنے بھی مدینہ میں جتنے بھی مشرکین تھے وہ سب کے سب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر بدر کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک نئے طبقے سے سامنا پڑتا ہے، ایک نئے طبقے کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے منافقین۔ تو بدر ایک ایسا مارکہ ہے جسے اللہ نے کہا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ بدر کا جو مارکہ ہے یہ ایک ایسا مارکہ ہے جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اور اب دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیدی تھے ان کے لیے کیا حکم دیا کہ یہ اگر فدیہ دیں، اور یا اگر کسی کے پاس فدیہ دینے کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں تو وہ ہم مدینہ کے لوگوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دے دیں، ان کو سکھا دیں جو ان کے پاس علم ہے، تو اس بنیاد پر ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک میسج جاتا ہے کہ ہم تو دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام دیا پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں، ہم ایک امن کا درس دینے والی قوم ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس میں انصار صحابہ بھی تھے، جس میں مہاجرین صحابہ بھی تھے، تو جب ان سے مشاورت کی تو صحابہ نے یہی کہا یا رسول اللہ کہ جیسے آپ حکم فرمائیں گے، ہم وہ یہود و نصارہ والی قوم نہیں ہے کہ وہ کہا جب بنی اسرائیل کو کہ اب حضرت موسیٰ اور آپ کا اللہ جائے اور لڑے، جب فتح ہوگی تو ہم آئیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں تو ہم اس پہاڑی سے چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو یہ صحابہ نے جب یہ اس جذبے کے ساتھ، اس ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ جب اس جہاد میں حصہ لیا، تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فرشتوں کی مدد بھی آ گئی، اور اس طرح غزوہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔